अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सिंह। नाज़रीन, अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने में जहां वसाइल के महदूद होने की बात की जाती है, वहीं चैलेंजेस भी बेशुमार हैं। मगर कुछ इदारे और मसीहा ऐसे भी हैं जो यकीनी तौर पर दुखी इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखे हुए हैं, खामोशी से, खलूस के साथ और हिदमत के जज्बे से सरशार हैं। लेकिन ये मसीहा जो हैं, जिनको हम डॉक्टर्स कहते हैं, उनके काम करने का, उनको लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का, लोगों का इलाज करने का के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है नाज़रीन, वो ये है कि वहाँ की जो हुकूमत है वो उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है। जो अस्पताल है वहाँ पे कौन सी मशीनरी है, कैसे इक्विपमेंट है। अगर हम बात करें बड़ों की, तो बड़े जो होते हैं वो अपनी बीमारी या अपनी जो दुख है वो किसी को सुना सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जो पैदा होते हैं वो बोल भी नहीं सकते, और अगर थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो वो भी बता नहीं सकते कि उनको कितनी और किस कदर तकलीफ़ है। उनकी तकलीफ़ का हल करने के लिए और जो है स्टेट ऑफ द आर्ट उनका इलाज करने के लिए जो इदारा है वो काम कर रहा है, चिल्ड्रन हस्पताल। इस हवाले से हम बात करेंगे कि यहाँ पे हस्पताल में किस तरह से इलाज हो रहा है और पंजाब के बच्चे जो हैं किस तरह से यहाँ से सेहतयाब होके जाते हैं। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब। आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ साइंसेज के, और इसके साथ साथ चिल्ड्रन हस्पताल के भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, एक तो बड़ा एक सेंसिटिव इशू है आज का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक नाजुक होते हैं, और अगर हम एज़ कम्पेयर दूसरे हस्पतालों की बात करें तो वहाँ से यहाँ की ज़िम्मेदारी कहीं ज़्यादा हो जाती है। और फिर बच्चों के हवाले से इस तरह से पहले इलाज भी नहीं था पाकिस्तान में, जो बहुत से नए इलाज और बहुत सी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके हस्पताल में अब शुरू हुई हैं। तो सबसे पहले बताइएगा कि अगर हम चिल्ड्रन हस्पताल की बात करें तो इस वक्त किन किन शोबों में जो है वो काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि जो बच्चों का कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, चूँकि इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर बच्चा बीमार होता है तो आप एक सेकंड में आप चाहते हैं कि कोई उसको देखे। आप खुद बीमार होते हैं तो आप बाज़ दफ़ा वेट कर लेते हैं, आप कहते हैं चलें कोई बात नहीं। तो ऑब्वियसली इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ना 1998 में फुली फंक्शनल हुआ था, और इस वक्त टोटल जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 26 क्लिनिकल और 12 डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अदर दैन जनरल पीडियाट्रिक्स, जिसको आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहते हैं, हमारे पास पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, एंड सो ऑन। तो आप सोचें कि जिस तरीके से बड़ों में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, इसी तरीके से बच्चों के जितने भी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं वो तमाम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इस वक्त हम 1350 बेड का दुनिया का दूसरा बड़ा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है। वाहिद हॉस्पिटल जो हमसे बड़ा पूरी दुनिया में है वो होचीमन सिटी में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है जो 1800 बेड का है, वरना यूरोप में, यूएसए में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी 1350 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर डेली रूटीन के हवाले से हम बात करें तो फुटफॉल कितना है, कितने बच्चे जो हैं वो पेशेंट्स डेली के आते हैं ओपीडी में, और अगर हम एमरजेंसी ओपीडी की बात करें और अगर हम एडमिशन्स की बात करें तो कितने बेड जो हैं इस वक्त ऑक्यूपाइड डेली रूटीन में रहते हैं। देखिए, हमारे तकरीबन 1500 से 2000 बच्चे रोज़ाना एमरजेंसी में आते हैं, 2500 से 3500 बच्चा रोज़ाना आउटडोर में आता है, और इन 1350 बेड पे हर वक्त 1800 से 1900 बच्चा दाखिल होता है, क्योंकि हमारी नॉन रिफ्यूज़ल पॉलिसी है। और चूंकि आप कह लेंगे एक तरह से लास्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है कि अगर कोई बच्चा कहीं से भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को रेफ़र हो गया तो आप यहाँ से आगे कहीं रेफ़र नहीं कर सकते, तो हम उन बच्चों को अकोमोडेट कर लेते हैं। तो अगर आप एवरेज फुटफॉल की बात करें तो आई थिंक 20 से 30 हज़ार लोग रोज़ाना हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं या बाहर निकलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम चाइल्ड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो इस हवाले से बताइएगा कि कौन से नए प्रोग्राम्स यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, और कितने नए डॉक्टर जो हैं, कितनी लॉट जो है वो आगे हमारे सामने आएगी, और कौन सी नई चीज़ें जो हैं, नई प्रोग्राम, जिस तरह से हम कह सकें कि अब हमारे बच्चों को बैरून मुमालिक जाके इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होगी।
دیکھیں یونیورسٹی کے حوالے سے اس وقت یونیورسٹی کے اندر ہمارا چلڈرنز ہاسپٹل یونیورسٹی کا کانسٹیٹیوئنٹ ہاسپٹل ہے جی. ہمارے پاس کالج آف نرسنگ ہے, کالج آف ایلائڈ ہیلتھ سائنسز ہے, کالج آف پیڈیاٹرکس اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے, اور 5 میجر انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے انسٹیٹیوٹ آف پیڈیاٹرک کارڈیالوجی, کارڈک سرجری ہے, بیسک میڈیکل سائنسز ہے, سوشل اینڈ پریونٹیو پیڈیاٹرکس ہے, کمیونٹی پیڈیاٹرکس ہے, ریسرچ ہے, جینیٹکس ہے. تو ہمارے جو اس وقت پروگرام رن ہو رہے ہیں, ہمارے پاس تقریباً 450 پوسٹ گریجویٹس ہیں جو کہ پیڈیاٹرک میڈیسن, پیڈیاٹرک سرجری کے علاوہ 13 میڈیسن کے اور 4 سرجری کے اور 3 ڈائگنوسٹکس کے ڈسپلنز ہیں جن میں اس وقت ہم فیلوشپ کروا رہے ہیں. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو آلریڈی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. اگر میں پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ ہوں تو پہلے میں نے FCPS یا MD پیڈیاٹرکس کیا اور پھر میں نے 3 سال کی فردر ٹریننگ. صدر بھی منتخب ہوئے ہیں آپ. جی لیکن میں آپ کو صرف ٹریننگ کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ 4 سال کی پہلے ٹریننگ کریں گے ٹو بی اے چائلڈ اسپیشلسٹ, اور پھر 2 سے 3 سال کی اس سپر اسپیشلٹی میں ٹریننگ کریں گے. پہلی دفعہ اس یونیورسٹی کے تھرو ہم پیڈیاٹرک نرسنگ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. آپ کے شاید نالج میں نہ ہو کہ پورے پاکستان میں پیڈیاٹرک نرسنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بدقسمتی سے جتنی بھی نرسز ٹرین ہوتی ہیں وہ ایڈلٹس کے لیے ٹرین ہوتی ہیں اور پھر وہ بائی ایکسپیرینس بچوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. تو ہم پہلی دفعہ BS پروگرام پیڈیاٹرک نرسنگ کا یہاں لے کے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے ایلائڈ ہیلتھ کے ڈسپلنز ہیں بے شمار, جیسے لینگویج اینڈ اسپیچ پیتھولوجی ہے, اب یہ جو بچے دیر سے بولتے ہیں یا بولتے نہیں ہیں ان کو دیکھنا, ڈیولپمنٹ کے حساب سے, فزیکل تھراپی کے حساب سے, اور موسٹ امپورٹنٹلی یا موسٹ ریسنٹلی جس چیز کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے وہ جینیٹکس ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اب جینیٹکس جو ہے وہ ایک طرح سے فاؤنڈیشن بن گئی ہے نا میڈیسن کی, اور اگر ہم فیوچر کی بات کریں گے تو جینیٹکس میں جتنی پروگریس ہے اتنی کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو ہمارا اپنا ریئر ڈیزیز سینٹر ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. ہم اس کے تھرو بے شمار آبویسلی ہمیں ڈونیشنز بھی ملتی ہیں انٹرنیشنل ٹریٹمنٹ کے کانٹیکس میں, لیکن پچھلے آپ کہہ لیں کہ 10 سال میں ہم نے کوئی 40,000 فیملیز کو کی جینیٹک اسکریننگ کی ہے پاکستان میں, اور یہ ساری کی ساری فری آف چارج ہوئی ہے. چلڈرنز ہاسپٹل کے تھرو ہی ہے. ہماری کولیبریشن تھی ایک جرمن آرگنائزیشن کے ساتھ, اور پروفیسر ہما ارشد چیمہ ہماری ہیڈ تھیں پیڈیاٹرک گیسٹرنٹالوجی کی جنہوں نے اس کو لیڈ کیا, اس پروگرام کو لیڈ کیا. تو اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ آپ کوئی ایسا ڈسپلن نہیں ہے چائلڈ ہیلتھ کے کانٹیکس میں جو اس ہاسپٹل میں موجود نہ ہو. تو میں آپ سے بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ادر دین ٹرانسپلانٹ, اور ٹرانسپلانٹ ایک ایسی فیسلٹی ہے جس کو آئی تھنک ابھی جو چلڈرنز ہاسپٹل 2 کا پروپوزل ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, وہاں پہ تو ہم اس کو ضرور لے کے آئیں گے. لیکن ٹرانسپلانٹ کے علاوہ, اور اس میں بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ ہم کر رہے ہیں, کوکلیئر امپلانٹ ہم کر رہے ہیں, لیکن جو آرگن ٹرانسپلانٹ ہے جیسے لیور ہے یا کڈنی ہے وہ PKLI میں ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. ادروائز تمام پیڈیاٹرکس کی جتنی اسپیشلٹیز ہیں ان سب میں ہر طرح کا علاج یہاں موجود ہے. اچھا, یہ پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی صورتحال کے بارے سے آگاہ کیجیے گا کہ کتنے بچے جو ہیں وہ اس کے زیر علاج جو ہوتے ہیں ہسپتال میں ہوتے ہیں, اور اس میں ایک بچے کا جو ایکسپینس ہے وہ کیا آتا ہے جو گورنمنٹ ڈیفینیٹلی بیئر کرتی ہے, کس طرح سے اس کا طریقہ کار؟ پاکستان میں نا تقریباً ہر 100 میں سے ایک بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ پاکستان کی پاپولیشن کوئی 25 کروڑ کے قریب ہے تو رفلی کوئی 50,000 بچہ ہر سال دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اور ان میں سے تقریباً 10 سے 15,000 بچوں کو آپریشن یا اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ہماری بہت بڑی ویٹنگ لسٹ تھی جو 10,000 سے زیادہ تھی, اور یہ جب ہم نے کانٹیکسٹ موجودہ چیف منسٹر صاحبہ کو پریزنٹ کیا اور اسی کمرے میں بیٹھ کے کیا تو انہوں نے امیجیٹلی اس کو ٹیک اپ کیا, اور پھر ایک نیا پروگرام سٹارٹ ہوا لاسٹ ایئر جو کہ لینڈ مارک پروگرام ہے جس کو ہم چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کہتے ہیں. اس پروگرام کے تحت ابھی تک 7,000 بچوں کا پنجاب میں ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے, اور وہ ٹریٹمنٹ سارے کا سارا پبلک سیکٹر میں نہیں ہے, کیونکہ پبلک سیکٹر کی ایک کیپیسٹی ہے نا کہ آپ کتنے بچوں کو چلڈرن ہاسپٹل میں آپریٹ کر سکتے ہیں. ہم نے 1,500 بچوں کو لاسٹ ایئر آپریٹ کیا, 700 بچوں کی ہم نے اینجیوپلاسٹی کی. تو ایون اگر کسی بچے کو ایمرجنسی ضرورت ہے اور اس کی سرجری کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہونی چاہیے, وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب پے کر رہی ہے. تو اس پروگرام کے تحت ابھی تک 7,000 بچوں کا سرجری ہو چکی ہے. آبویسلی اس ویٹنگ لسٹ کو ختم ہونے میں شاید ابھی 3 سے 5 سال لگ جائیں, کیونکہ یہ پورے پنجاب کی ویٹنگ لسٹ ہے. لیکن اس کے لیے اب ایک کمپریہنسو پروگرام پنجاب کی حد تک ضرور موجود ہے. آپ نے کاسٹ پوچھی تو رفلی ایک بچے کی جو کارڈک سرجری ہے اس کے اوپر 6.5 سے 7.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب پے کرتی ہے. اچھا, تو یہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ
ویٹنگ لسٹ ہے لیکن ویٹنگ کے بعد باری بچے کی آ جاتی ہے. اب آپ کہہ سکتی ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اگر ایک بچے کو خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے عزیز کا بچہ آپ میرے پاس لے کے آتی ہیں, میں خود کارڈیولوجسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کا آپریشن 1 مہینے کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر ہونا چاہیے اور چلڈرنز ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے یا ہم آلریڈی 1 مہینے کی لسٹ بنا چکے ہیں, تو میرے پاس یہ اختیار موجود ہے اس ٹیم کے پاس کہ وہ اس کو اتفاق ہاسپٹل میں یا شریف میڈیکل سٹی میں یا یونیورسٹی آف لاہور میں آپریٹ کریں. اور ایمرجنسی کو دیکھتے ہوئے بھی جی بالکل, اس کی بیسس جو ہے نا, جو ریفرل کی بیسس ہے وہ کلینکل ہے کہ اگر کسی کی ضرورت ہے یا ایک بچہ 5 سال سے ویٹنگ لسٹ میں تھا اور ابھی تک اس کی باری نہیں آئی تو اس بچے کو ہمیں ریفر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی نئی کھیپ جو ہے, جو لاٹ جو ہے نئے ڈاکٹرز کی تیار کی جا رہی ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, جی کیا یہ کافی ہے آنے والے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں کافی تو میں ابھی نہیں کہوں گا کیونکہ ظاہر ابھی ٹریننگ پروگرامز آپ کسی ویسے بھی کوئی ایک ادارہ ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے فیکلٹی دیکھنی ہے کہ آپ کی فیکلٹی کتنی ہے اور پر فیکلٹی آپ نمبرز کو لیتے ہیں اور اس کے مطابق ٹرین کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک جیسے جیسے یہ چیز ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور اگر چلڈرنز ہاسپٹل 2 جس کا کہ پروپوزل آلریڈی بن چکا ہے 1000 بیڈز کا اور وہ بھی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا, تو آئی تھنک ہماری کیپیسٹی ڈبل ہو جائے گی ٹریننگ کے کانٹیکسٹ کے جن لوگوں کو ہم ٹرین کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں انشاءاللہ جتنی بھی پاکستان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے چائلڈ ہیلتھ کے کانٹیکسٹ میں پیڈیٹریشنز کی یا پیڈیاٹرک سپر اسپیشلسٹ کی, وہ ہم انشاءاللہ پورا کرنے میں کامیاب. لیکن ڈاکٹر صاحب اوور آل اگر ہم بات کریں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں, تو بتائیے گا کہ یہ بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے, کیا جینیٹک ہوتی ہے یا کچھ بچوں کو جو ہے وہ بعد میں بھی ہو جاتی ہے, اور کس ایج پیریڈ میں یہ بیماری ہوتی ہے, کوئی ایسا اسپیسیفک ہو یا پیدا ہوتے ہی بچے کو بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو جیسے آپ نے کہا نا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ہوتی ہے, تو تقریباً جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہر 100 میں سے تقریباً 1 بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے دل میں سوراخ ہے, دل کا والو خراب ہے, والو لیک کرتا ہے, شریانیں الٹی لگی ہوئی ہیں, دل مکمل نہیں بنا, تو یہ سب سے کامن ہے. اس کے بعد لیٹر ایج میں خاص طور پر 5 سے 15 سال کے درمیان اگر آپ کا گلا خراب ہوتا ہے اور آپ کو ان ٹائم ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تو 3% ان بچوں میں خدا نہ خواستہ وہ بیماری ان کے دل پہ, ان کے جوڑوں پہ اور ان کے دماغ پہ چلی جاتی ہے. یہ نارملی جو بات ہے ڈیفینیٹلی ہمیں بھی نہیں پتا اور لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ گلا خراب ہونے کی وجہ سے بھی اتنی سویئر کنڈیشن میں آپ چلے جاتے ہیں. جی بالکل, آپ کے والو ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور وہ بدقسمتی سے جو والو ڈیمیج ہوتے ہیں وہ فار لائف ہو جاتے ہیں. آپ کو بعد میں وہ والو یا ریپیئر یا چینج کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم رومیٹک فیور یا گینٹھیے کا بخار کہتے ہیں اور اس کو جو بیماری ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ہم رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. ویسٹ نے اس بیماری سے چھٹکارا پا لیا. اگر آپ اب یورپ میں جائیں گے یا یو ایس میں جائیں گے تو وہاں کے ڈاکٹر کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ یہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن ہم تو روزانہ اس کے بچے ابھی بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے اوور کراؤڈنگ ہے, غربت ہے اور یہ بیماری زیادہ ان لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, لوگ دھیان بھی نہیں دیتے. یہ بھی بات صحیح ہے, لیکن اس بیماری کا جو پرٹیکولر ہم نے رومیٹک فیور کی بات کی ہے اس کا تعلق آپ کی سوشل سٹیٹس سے ڈیفینیٹلی ہے کہ اگر آپ بہت اوور کراؤڈڈ جگہ میں رہ رہے ہیں, اگر آپ کا مکان کچا ہے, ایک کمرے میں 4-5 6 بچے ہیں اور اگر گلا خراب ہوا ہے یا انفیکشن ہوئی ہے تو وہ ایک سے زیادہ لوگوں کو لگے گی. ان میں ڈیلے بھی ہوتا ہے ان ٹرمز آف سیکنگ ٹریٹمنٹ, وہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں دیر لگتی ہے اور ان بچوں میں بدقسمتی سے یہ انسیڈنس ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ بیماری جو بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ اس میں آپ کو کریکٹ کروں گا, یہ بڑھ نہیں رہی, مطلب اس میں نا اویئرنیس بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, پہلے شاید سامنے نہیں آتی تھی. دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو کئی دفعہ سوچتے تھے بچہ پیدا ہوا, اس کو 18 ہو گیا جی, اس کا رنگ نیلا ہوا اور بچہ فوت ہو گیا. اب وہ جس کا رنگ نیلا ہو گیا تھا وہ پیدائشی دل کا مریض تھا, تو اس کی پہلے ریکگنیشن نہیں ہوتی تھی. اب تو ہم ماں کے پیٹ میں دیکھ سکتے ہیں نا, ہم فیٹل ایکو کرتے ہیں 20 ویکس جسٹیشن کے اوپر اور ماں کے پیٹ میں آپ الٹرا ساؤنڈ پہ یا فیٹل ایکو پہ بتا سکتے ہیں کہ بچے کو دل کا مرض ہے یا نہیں. تو وہ جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ پہلے دن سے اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے, اور دوسرا اوبیسلی آئی تھنک جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی ہے ایک ہمارے پاس بہت بڑی لاٹ وہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان ٹریٹڈ چلڈرن نا, کہ بچے بڑے ہو گئے. میرے اس وقت 30% پیشنٹس وہ ہیں جو 25 سال سے بڑے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدقسمتی سے بچپن میں پتہ نہیں چلا
ان کی بیماری بھی اس لیول پہ چلی جاتی ہے جہاں پہ اب علاج بھی ان کا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کو بڑی مشکل سے ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس کو ہم ایڈلٹ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. ایڈلٹ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز میں 2 طرح کے مریض ہیں. ایک وہ ہیں جو ان ٹریٹڈ ہیں جن کا علاج نہیں ہوا, اور ایک جن کا آپ علاج کرتے ہیں ان کو بھی فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ نے کسی کا والو ریپیئر کیا ہے اور 10 سال کے بعد اس والو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تو obviously اس کو کسی نے فالو کرنا ہے. اور وہ یہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان مریضوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ ٹریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ ان ٹریٹڈ پک ہونا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, جو بچہ دل کے مرض میں مبتلا ہو, جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیا نشانیاں ہوتی ہیں اس بچے کی, جس طرح سے آپ ابھی بتا رہے ہیں, ایسی کون سی نشانیاں جو بچوں کو ہوں اور والدین جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس کا پراپر چیک اپ کروانا چاہیے؟ دیکھیے اس کو نا میں ایج گروپ میں ڈیوائڈ کروں گا. ٹھیک ہے. ایک تو وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور پہلے 1 مہینے کے دوران اگر آپ علامات کی بات کریں تو بچے کا دودھ پینے میں مشکل ہونا, دودھ پیتے پیتے تھک جانا, چھوڑ کے دودھ پینا, بچے کو پسینہ آنا بہت زیادہ دودھ پیتے ہوئے, بچے کا رنگ نیلا کالا ہونا, یا بچے کا سانس تیز چلنا. آپ دیکھیں گے, آبزرو کریں گے کہ بچہ آپ کے سامنے ہے, بچہ اب بظاہر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے, آپ اس کو بریدنگ کو آبزرو کریں گے یا اس کا کپڑا اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کو دونوں طرف گڑے پڑ رہے ہوں گے اور وہ بچہ اس طریقے سے سانس لے رہا ہوگا. تو یہ تمام جو علامات ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں. یا ان بچوں میں بار بار انفیکشن ہونا, جیسے نارملی بڑوں میں بھی اگر دل کی بیماری ہو تو ان کا بھی سانس اکھڑتا ہے, وہاں سانس اکھڑتا ہے, یہاں تیز ہوتا ہے. اچھا. اور آپ کو نا سامنے یہاں پہ گڑا نظر آئے گا, چیسٹ کے دونوں سائڈز پہ گڑا نظر آئے گا. پھر دوسری کیٹیگری بچوں کی آتی ہے جو 1 مہینے سے بڑے بچے ہیں جن کو ہم انفنٹس کہتے ہیں, جو 1 سال کی عمر تک ہوتے ہیں. ان میں عام طور پر 2-3 بڑی نشانیاں ہوتی ہیں. ایک تو ان بچوں کا وزن نہیں بڑھتا, وہ پراپر فیڈ نہیں لے سکتے. آپ کو ماں ٹپکلی کہے گی ڈاکٹر صاحب میں سارا دن بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہوں, یہ 5 منٹ دودھ پیتا ہے سو جاتا ہے, تھک جاتا ہے اور سو جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے تو پھر دوبارہ دودھ مانگتا ہے. میں دودھ پلاتی ہوں تو اس کے ماتھے پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے, یا یہ روتا ہے تو روتے ہوئے اس کا رنگ بدل جاتا ہے, اس کے ہونٹ نیلے کالے ہو جاتے ہیں, یا اس کی زبان نیلی کالی ہو جاتی ہے. اور ایک بہت اہم ان میں علامت ہوتی ہے بار بار چیسٹ انفیکشن. اگر کسی بھی بچے کو بار بار چھاتی خراب ہو رہی ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کو کہیں انڈر لائنگ ہارٹ پرابلم تو نہیں ہے. اور پھر آ جاتے ہیں بڑے بچے. نارملی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو چیسٹ انفیکشن رہتا ہے, نارمل سے تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے وہ, لیکن عام طور پر اپر ریسپریٹری ٹریکٹ ہوتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو نمونیا ہو رہا ہے بار بار, چھاتی خراب ہو رہی ہے, تو پھر آپ سیریسلی سوچیں کہ اس کو کوئی ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے یا اس کو کوئی امیونٹی کی کمی ہے, اور وہ بچہ بھی ویک ہوتا جاتا ہے. اور پھر آ جاتا ہے بڑے بچے. بڑے بچوں میں علامات تھوڑی فرق ہوتی ہیں. بچے کا بے ہوش ہو جانا, کھیلتے ہوئے بچے کا گر جانا یا بے ہوش ہو جانا, بچے کا رنگ نیلا کالا ہو جانا. ان بچوں کی گروتھ نہیں پھر ہوتی, وہ آپ کو تھن سلم بچے نظر آئیں گے جن کی نشو نما نارمل بچوں کی طرح نہیں ہوئی. اور ان بچوں میں پھر ڈاکٹر جب کبھی کوئی اسٹیتھوسکوپ لگائے گا اور اچھی طرح سنے گا تو ان میں اکثر دل سے ایکسٹرا آواز آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم ہارٹ مرمر کہتے ہیں. اور وہ ہارٹ مرمر آبویسلی کوئی بھی ڈاکٹر پک کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اس بچے کو پیدائشی دل کا نقص ہے, یا یہ نقص بعد میں بھی اگر ہوا ہے تو اس کے ہارٹ سے اگر آواز آ رہی ہے جس کو ہم ایکسٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں یا ہارٹ مرمر کہتے ہیں, اگر کسی بھی بچے میں ہارٹ مرمر آ رہا ہے تو اس کی ایویلویشن ضروری ہے کیونکہ اس کو ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا, تو اس کے بھی سارے ٹیسٹ پھر چلڈرن ہاسپٹل میں جی ان کا دیکھیں اب تو ماشاءاللہ ہمارے جو بچوں کے دل کے ڈاکٹر ہیں وہ پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں موجود ہیں. تمام بڑے شہروں میں بچوں کی دل کی بیماری کا شعبہ موجود ہے, ہاں وہ فیصل آباد ہے, وہ ملتان ہے, وہ بہاولپور ہے, وہ پنڈی ہے, یا پشاور ہے, یا بدقسمتی سے بلوچستان میں ابھی نہیں ہے لیکن کراچی میں یا سکھر میں یا باقی جگہوں پہ. تو آپ نے انیشل ایویلویشن کے بعد, اور یہ میں بڑا امپورٹنٹ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, میرے پاس کئی دفعہ بچے آتے ہیں 5 سال کی عمر پہ کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں 1 سال پہ پتہ چل گیا تھا, ڈاکٹر نے کہا یہ خود ہی بند ہو جائے گا سوراخ, اور ہم بھی گھر چلے گئے اور اب ہم 5 سال کی عمر پہ آئے اور تب تک بچہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ تمام بچے جن میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ ان کو دل کی بیماری ہے, ایک دفعہ ان کا بچوں کے دل کے ڈاکٹر سے معائنہ لازمی ہے, کیونکہ بہت سارے بچوں میں یہ غلطی ہوتی ہے چائلڈ اسپیشلسٹ سے یا عام ڈاکٹر سے کہ وہ ان کو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ یہ سوراخ خود ہی بند ہو جائے گا. ہاں سوراخ خود بند ہوتے ہیں لیکن چھوٹے سوراخ بند ہوتے ہیں, بڑا سوراخ بند نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کزن میرج کے بعد بھی جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اسپیشل ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے. دیکھیں جتنے بھی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں
ان کا انسیڈنس جہاں پہ بھی اس کو ہم کنسنگوینٹی کہتے ہیں کزن میرج کو, جہاں پہ بھی کنسنگوینٹی ہوگی یا کزن میرج ہوگی ان کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی جین کیری کر رہے ہیں اور آپ آپس میں فرسٹ کزنز ہیں تو کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں جو ڈومنٹ ہوتے ہیں, تو جب لیکن دونوں ملیں گے, میاں بیوی جب ملیں گے تو وہ پھر ظاہر ہو جاتے ہیں, جس کو ہم آٹوسومل ریسیسو کہتے ہیں, یا کچھ آٹوسومل ڈومیننٹ بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ٹپکلی آٹوسومل ریسیسو ہوتی ہیں کہ جس میں جب دو لوگ ملیں گے تو پھر وہ بیماری ظاہر ہوگی, ایک میں وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی. تو آئی تھنک آج کے دور میں تو پھر ایسے فیملیز کی جینیٹک اسکریننگ ہونی چاہیے, اور خاص طور پر ان فیملیز کی جہاں پہ اس طرح کی بیماری پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کو کئی فیملیز ملیں گی وہ کہیں گے جی ہماری فیملی میں تو کئی لوگ سنتے نہیں ہیں, ہماری فیملی میں کئی لوگ ہیں وہ دیر سے بولتے ہیں, ہماری فیملی میں 3 اسپیشل چائلڈ ہیں, ہماری فیملی میں تھیلیسیمیا ہے, بلڈ ڈیزیزز جیسے آپ نے سنا ہوگا. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدائش کے وقت ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ان میں یہ بالکل ایسے کیونکہ جتنی بھی آپ کی جینیٹک بیماریاں ہیں ان کی جو پریزنٹیشن ہے یا ان کا جو ظاہر ہونا ہے وہ ضروری نہیں پیدائش پہ ہو. آپ کچھ ایسی بھی جینیٹک بیماریاں جو 40 سال کی عمر پہ ظاہر ہوتی ہیں, آپ کی کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہیں, کچھ اور چیزوں کو افیکٹ کرتی ہیں, اور کچھ بیماریاں جو آبویسلی 10-12 سال کی عمر پہ یا 14 سال کی عمر پہ ظاہر ہوں گی. تو آئی تھنک جہاں پہ بھی اس طریقے سے, اور اس میں ایک اور چیز ہے نسل در نسل. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ نا آپ کسی فیملی میں جائیں تو پیرنٹس بھی فرسٹ کزنس تھے, ان کے پیرنٹس بھی فرسٹ کزنس تھے, ان کے پیرنٹس بھی فرسٹ کزن. جب آپ 3-3 4-4 نسلوں میں فیملیز کے اندر شادی کرتے ہیں تو پھر چانسز جینیٹک بیماریوں کے سگنیفیکنٹلی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے اویئرنیس ہو سکتی ہے, کیا کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی مشکل سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں آلریڈی کوئی بیماری موجود ہے تو پھر تو ان کی پہلے جینیٹک اسکریننگ ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی ظاہر پرپوزل ہے آپ کا کہ جی میں نے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اس کو ہم نے شادی کرنی ہے, تو آئی تھنک ان دونوں کی جینیٹک اسکریننگ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کی فیملی میں آلریڈی ایک بیماری موجود ہے تو آپ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فردر آگے پروگریس نہیں کریں گی. اور دوسرا دیکھیں ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے بیماری خدا نخواستہ تو میجورٹی جینیٹک ڈس آرڈرز آج کی تاریخ تک لا علاج ہے, میجورٹی. ابھی اگرچہ آپ نے سنا ہوگا کہ تھیلیسیمیا کا ایک جینیٹک انجینئرنگ سے علاج سٹارٹ ہوا ہے, کچھ اور بھی جینیٹک بیماریاں جن کا, لیکن وہ ابھی بہت کم ہے, بہت ایکسپینسو ہے اور بہت ریئرلی اویلیبل ہے. اس وقت تو مین جو آبجیکٹیو ہے وہ جینیٹک کاؤنسلنگ ہے کہ آپ کاؤنسل کریں پیرنٹس کو, ان کے پیرنٹس کو کاؤنسل کریں اور کوشش کریں کہ اگر اس طریقے سے جینیٹک بیماری موجود ہے تو پھر ہم تھوڑا سا ان کو کہیں کہ آپ فیملی سے باہر نکلیں. ڈاکٹر صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. انفرادی نہیں, اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے, انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان, ہر بچے کے لیے. جی ناظرین ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح سے اور کتنی فیسلٹیز کے ساتھ جو ہے بچوں کا علاج اس وقت کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے جینیٹک بیماریوں کی بات کر رہے تھے, کزن میریجز کی بات کر رہے تھے, اسی طرح سے تھیلیسیمیا جو ہے وہ بھی ایک جینیٹک ایشو ہے جو بچوں میں پایا جاتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو ہے ایشو کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ اگر بچے میں تھیلیسیمیا ہے تو کتنی ایج بعد پتہ چلے گا, کیونکہ یہ جینیٹک ہی ہوتا ہے, اور پھر اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اگین وہی ہے کہ اسکریننگ کروائیں. بتائیے کہ اس حوالے. دیکھیں تھیلیسیمیا تو بدقسمتی سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں جو تھیلیسیمیا میجر کے مریض ہیں, اور یہ تو 100% جینیٹک بیماری ہے.
کہ دونوں پیرنٹس کیریئر ہوتے ہیں, ماں بھی کیریئر ہوتی ہے, باپ بھی کیریئر, اور دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا. اور جب وہ ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو ان کی اولاد میں 25% چانس ہوتا ہے کہ ان کو تھیلیسیمیا میجر ہو جائے گا. اور اگر تھیلیسیمیا میجر ہو جاتا ہے تو یہ بچے ود ان فرسٹ ایئر آف لائف نارملی ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا خون نہیں بنتا, ان کے تلی اور جگر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کو علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ ساری زندگی بچے بلڈ ٹرانسفیوژن پہ ہوتے ہیں, اور جب بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے اپنے انہیرنٹ رسکس موجود ہیں کہ ان بچوں میں پھر کئی بچوں کو بدقسمتی سے ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے, کسی کو ہیپاٹائٹس بی, اگرچہ ان چیزوں کی اسکریننگ ہوتی ہے اور میجورٹی بچے اس سے بچے رہتے ہیں, لیکن پھر ان کی گروتھ پراپر نہیں ہوتی. کل کو ان کی پریگننسی کے ایشوز ہوتے ہیں, خاص طور پر بچوں میں دونوں میں ہوتے ہیں کہ کیا وہ ماں بن سکے گی یا باپ بن سکے گا. پھر ان کے کچھ اور باڈی آرگنز ہیں جس کے اوپر اس کا افیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی پریونشن, ابھی میرے خیال میں گورنمنٹ آف پنجاب اس کے اوپر ایک بل بھی لے کے آ رہی ہے اسمبلی میں, جہاں پہ یہ کمپلشن ہو جائے گی کہ تھیلیسیمیا کے لیے اسکریننگ ہوگی. پیرنٹس جو بچے جن کے پوٹینشیل جو میاں بیوی بننے والے ہیں ان کی اسکریننگ ہو جائے کہ کیا وہ تھیلیسیمیا کا ٹریٹ یا وہ کیریئر ہیں یا نہیں ہے, اور اگر وہ تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ ایڈوائز موجود ہو ماں باپ کو کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں کیونکہ رسک کتنا سگنیفیکنٹ. اچھا, یہ کیا ضروری ہے کہ صرف کزن میرجز میں ہی بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا ہو؟ نہیں, اس میں بعض دفعہ دیکھیں اگر آپ کی فیملی میں بھی تھیلیسیمیا ہے اور ایک اور فیملی میں بھی تھیلیسیمیا ہے اور آپ دونوں کی شادی ہوتی ہے تو بھی پاسبل ہو جاتا ہے نا, اگرچہ اس کا رسک سگنیفیکنٹلی کم ہو جاتا ہے. اگر کزن میرج نہیں ہے تو رسک کم ہو جائے گا, ختم نہیں ہوتا اگر وہ سوسائٹی میں موجود ہے. اگر وہ سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا جس دن تھیلیسیمیا, جو کہ بہت سارے دنیا کے ملکوں میں ختم ہوا ہے, تو پھر آبویسلی یہ رسک سگنیفیکنٹ تو ختم ہونے کے لیے جو ہے وہ یہی ہے, ایک سے دو سے تین نسلیں گزریں گی تو پھر یہ نا اسکریننگ ہوگی, اویئرنیس ہوگی, اور وہ پھر آپ کیری نہیں کریں گے وہ تو پھر ہی وہ ختم ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے ہی بات کریں تو یہاں سے جب ڈاکٹرز ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد پریکٹس میں آتے ہیں, پھر آگے اسپیشلائزیشن میں جاتے ہیں, تو کیا یہ گائیڈنس بھی یہاں پہ دی جاتی ہے کہ اس وقت کون سے شعبے میں بچوں کو اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہمیں کہیں کمی ہے ان ڈاکٹر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, اور اس میں دیکھیے اس میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی بڑا پازیٹیو رول ہے, کیونکہ ہمارے جتنے ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ کولیبریشن سے ہوتے ہیں, اور یہ بڑی ضروری چیز, بہت ضروری ہے. جی دیکھیں اس میں ہم ہر 6 مہینے کے بعد ایک ایویلویشن ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کس ایریا میں ہمیں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. میں آپ کو کارڈک سرجری کا حوالہ دیتا ہوں. جتنے بھی ہمارے پاس بچوں کے کارڈک سرجن تھے وہ باہر سے ٹرین ہو کے آئے تھے, کوئی انگلینڈ سے ٹرین ہو کے آیا, کوئی امریکہ سے. اب پچھلے 2 سال سے اب ہم نے اپنا ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کر لیا, تو اب ہمارے پاس لوکلی بچوں کے کارڈک سرجن ٹرین ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اب وہ جو کارڈک سرجن یہاں ٹرین ہوگا, ایک تو اس کو لوکل پرابلمز کی سمجھ آئے گی کہ جو لوگ جو انگلینڈ سے ٹرین ہو کے آیا یا امریکہ سے, اس نے جو سیٹ اپ دیکھا, جو آئی سی یو دیکھا, جو فیسلٹیز دیکھی, وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو جو بچہ یہاں پہ ٹرین ہوگا وہ ایکچولی زیادہ بہتر اکوپ ہوگا, کیونکہ اس نے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ کام کرنا ہے. تو جب آپ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ٹرین ہوتے ہیں تو پھر آپ کی اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے وزٹ بھی کیا تھا آپ کے اس ہسپتال میں, فیسلٹیز دیکھی تھی, آپریشن تھیٹرز دیکھے تھے, مشینری دیکھی تھی, بہت سی نئی مشینری یہاں پہ آئی ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اگر ہم مشینری کی ہی بات کریں یہاں پہ تو کہاں پہ ہم کھڑے ہیں آج؟ دیکھیں اکوپمنٹ اور مشینری کے لحاظ سے تو ہم فیئرلی ویل اکوپڈ ہیں. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دے دیتا ہوں. جیسے ہمارے پاس 640 سلائس سی ٹی اسکینر ہے جو کہ اسٹیٹ آف آرٹ ہے بچوں کے لیے. آپ ایون کارڈک ہارٹ کا سی ٹی اسکین بھی اس پہ اسٹیٹ آف آرٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس 1.5 ٹیسلا ایم آر آئی مشین ہے. 3 ٹیسلا ایم آر آئیز بھی موجود ہیں, لیکن بچوں میں ایکچولی 1.5 ٹیسلا ہی ریکمینڈیڈ ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس کوئی 100 کے قریب اس وقت وینٹیلیٹرز ہیں. جو وینٹیلیٹڈ بیڈز ہیں ہمارے پاس وہ کلوز ٹو 100 ہیں, جو کہ اگر آپ نارملی بڑوں کے لیے بھی اتنے بیڈز نہیں ہیں. تو ہمارے پاس 34 بیڈز کا ایک آئی سی یو ہے, 34 بیڈز کا ایک اور ہے. یہاں میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں کہ جب سی ایم صاحبہ یہاں تشریف لائیں تو انہوں نے پوچھا کہ امیجیٹلی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے, تو ہم نے کہا ہمیں ایک اور آئی سی یو چاہیے. تو وہ امیجیٹلی اپروو ہو گیا اور وہ اس وقت فلی ایکوپ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں ایک اور 34 بیڈز کا آئی سی یو یہاں پہ ایڈ آن ہو جائے گا.
بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے ہمارے پاس 8 بیڈز ہیں. ہم واحد پنجاب کا پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہیں جہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے. کوکلیئر امپلانٹس ہیں ہمارے سرجنز, آئی تھنک کافی ایکسپینسو. جی ایکسپینسو. کوکلیئر امپلانٹ, ایک امپلانٹ جو ہے نا وہ پہلے 18.5 لاکھ کا تھا, اب وہ 22.5 لاکھ کا ہے صرف امپلانٹ, جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے. اور ہمارے سرجن فری آف کاسٹ آبویسلی کرتے ہیں. ہم کوئی ایک آنا بھی پیشنٹ کو چارج نہیں کرتے اس کے لیے. اگر یہی وہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں جا کے کروائیں تو 40 لاکھ روپے کا خرچہ ہے یہ کوکلیئر امپلانٹ کا, جو یہاں پہ آبویسلی پیشنٹس کو فری ملتا ہے. اور یہ لائف ٹائم ہوتا ہے یہ بھی؟ جی یہ لائف ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کے لیے ایج امپورٹنٹ ہے نا. اگر آپ نے 5 سال سے پہلے اس کا کوکلیئر امپلانٹ نہیں کیا تو پھر اس کا ایڈوانٹیج ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ہیئرنگ چاہیے نا. 5 سال کے بچے تک لازمی. آپ 5.5-6 سال پہ بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کا پھر فائدہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ تو چاہتے ہیں نا کہ میکسیمم فائدہ ہو, کہ بچہ سن سکے, اور پھر اس نے بولنا ہے نا. اگر اس نے سننا نہیں ہے تو اس نے بولنا نہیں ہے, اس کو بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر جتنا پھر اس کو لیٹ کرتے جاتے ہیں اس کی سننے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے, بولنے کی کیپیسٹی. اور آئی تھنک یہ آسٹریلیا سے اور چائنا بھی اب بنا رہا ہے. جی یہ کوکلیئر امپلانٹس تو پوری دنیا میں بن رہے ہیں. ہم جو یوز کر رہے ہیں ویسے وہ یورپین ہے, یورپین میک ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں, اور وہ ٹاپ آف دا لائن کوکلیئر امپلانٹ ہے. لیکن obviously اس میں دنیا میں 3-4 قسم کی کمپنیز ہیں جو بنا رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک بچے کی ٹوٹلی لائف جو ہے اس سے چینج ہو جاتی ہے. ٹوٹلی, بالکل. آپ کبھی ان پیرنٹس کے کامنٹ سنیے گا جن کا بچہ 4 سال کی عمر تک سنتا نہیں تھا, تو آبویسلی بولتا بھی نہیں تھا, اور وہ سال کے بعد جب آپ کے پاس واپس آتے ہیں اور وہ بچہ سن بھی رہا ہے اور بول بھی رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ ان ماں باپ کا تو پرسپیکٹو ہی چینج ہو گیا نا, اور اس بچے کی لائف بھی چینج ہو گئی, اور ایک نارمل زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تو کتنے یہ پلانٹ جو ہیں وہ ہم سالانہ لگاتے ہیں یہاں؟ دیکھیں ابھی جو ہماری کیپیسٹی, انفارچونیٹلی ہمارے پاس سرجنس کی کمی ہے, لیکن ادروائز تو کوئی اس میں آپ کہہ لیں کہ رفلی ہم اس وقت 3 سے 4 امپلانٹ پر ویک کر رہے ہیں, تو تقریباً 150 کے قریب ہم امپلانٹ سال میں کرتے ہیں. تو اس کی سرجری کا بھی کوئی لمبا ٹائم ہوتا ہے یا ایک؟ ابھی تو تھوڑا سا لمبا ٹائم ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک اور سرجن کو اس وقت ٹرین کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں کہ اس کے لیے جتنی بھی ہم اس کو fast track کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمارے اوپر میکسیمم پریشر ایج کا ہوتا ہے نا, کہ آپ نے چونکہ 5 سال سے پہلے کرنا ہے کیوں نہیں لگا سکتے, کیونکہ آپ نے ان کو 5 سال سے پہلے کرنا ہے. تو ابھی بھی جو ہماری پرائرٹی ہے وہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ 50% بچوں کو ہم ان بچوں کو کرتے ہیں جو 4 سے 5 سال کے درمیان ہیں, اور 50% ان بچوں کو کرتے ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں. اچھا, ادارے میں پلاسٹک سرجری کا شعبہ بھی موجود ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. مطلب کوئی جو بچہ جل جاتا ہے یا کسی بھی اس طرح حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو کس طرح سے یہ پروسیجر جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں پلاسٹک سرجری کا شعبہ تو ہمارے پاس کافی دیر سے تھا, لیکن ہمارے پاس برن سینٹر نہیں تھا. تو ہم جو بچے خدا نخواستہ برن کے ساتھ آتے تھے ان کو ہم انیشل ریسسیٹیشن کے بعد ہم میو ہاسپٹل یا جناح ہاسپٹل ریفر کرتے تھے. الحمدللہ برن سینٹر مکمل ہو گیا, اور وہ ہمارے ڈائگنوسٹک بلاک کے ٹاپ فلور پہ ہم نے پورے کا پورا نیا سیٹ اپ بنایا ہے. اس وقت اس کی ایکوپمنٹ کی بھی ساری ایکوپمنٹ کی پریکیورمنٹ ہو گئی ہے. 1 سے 1.5 ماہ کے اندر جیسے اس کا ہیومن ریسورس انڈکٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا اپنا 30 بیڈڈ برن سینٹر سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, بہت بڑا, چونکہ پورے پاکستان میں پیڈیاٹرک برن سینٹر نہیں ہے, بچوں کا برن سینٹر نہیں ہے. جناح میں جو برن سینٹر ہے وہ بڑے بچے تو لے لیتے ہیں جو 6-8 سال سے بڑے ہیں, لیکن بہت چھوٹے بچے ظاہر ہے ان کا جو برن سینٹر ہے وہ بیسیکلی بنا ہی بڑوں کے لیے. میو میں ہے برن سینٹر جو پیڈیاٹرک سرجری کے ساتھ ہے, لیکن وہ اسٹیٹ آف آرٹ یا اس طرح سے پرپز بلڈ نہیں ہے, اور ان کے اوپر لوڈ بھی بہت زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے اگر ہم نارملی بات کریں تو جس طرح کے ہم نے انیشیٹوز کی مریم نواز صاحبہ کے بات کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں ایک بچہ اگر سن نہیں سکتا, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سن سکتا ہے, وہ بول سکتا ہے, ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. اسی طرح ابھی برن سینٹر جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, کتنے بچے پہلے اگر جل گئے ہیں یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں تو وہ اپنی زندگی ساری زندگی نارمل گزار ہی نہیں سکتے تھے. اور ہارٹ کے حوالے سے بات کریں تو بچوں کو ایک نئی زندگی مل رہی ہے. تو سی ایم صاحبہ کے اس نئے ویژن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور مزید نئے کون سے پروگرامز ہیں جو یہاں پہ شروع ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سی ایم صاحبہ کا میکسیمم فوکس ہی چائلڈ ہیلتھ کے اوپر ہے. دیکھیں اگر آپ ابھی اپنے تمام پروگرامز کو دیکھیں جو سی ایم صاحبہ نے انیشیٹ کیے ہیں, آپ سی ایم چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام دیکھیں, کوکلیئر امپلانٹ پروگرام دیکھیں, بون میرو ٹرانسپلانٹ دیکھیں, یا ویسے ٹرانسپلانٹ پروگرام دیکھیں, تو
یہ سارے کے سارے کا جو فوکس ہے وہ چائلڈ ہیلتھ کے اوپر ہے. ابھی اگر ایک نیا چلڈرنز ہاسپٹل لاہور میں سی ایم صاحبہ نے ان کی ویژن کے ساتھ آبویسلی وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. پنڈی میں ایک 400 بیڈ کا چلڈرنز ہاسپٹل بن رہا ہے. چونکہ میں دونوں کا فوکل پرسن ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ آلریڈی اس وقت PND میں اپروول کے فائنل مراحل میں ہے. تو آئی تھنک میں تو اس کو بہت پازیٹیو انداز سے دیکھتا ہوں. اور یہ جو CM چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام ہے یہ تو میں آپ کو کہوں کہ اس طرح کا لینڈ مارک پروگرام میرا نہیں خیال پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی بنا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جتنے نئے انیشیٹوز کی ہم بات کریں، جو ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ اس چیز کی بھی ہوتی ہے کہ ان مشینریز کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے. پھر ہمارے پاس ڈاکٹرز اس طرح کے ہوں، پیرامیڈیکل سٹاف اس طرح کا ہو کہ کامیابی سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اگر ہم اوور آل ان سارے پروجیکٹس کی بات کریں تو ڈاکٹرز کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی، مینٹیننس کی، تو اس کو کس طرح سے آپ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں؟ کیونکہ ٹوٹلی ڈیفینیٹلی وہ ایک آپ کی ایز اے ایڈمنسٹریٹر ہیڈ جو ہے وہ ذمہ داری ہے. تو کس طرح سے مینٹین؟ دیکھیے اس میں نا ہم نے 2 طرح سے کیا. جتنا بھی ہم اکوپمنٹ لیتے ہیں، پہلے تو ہم نے، چونکہ اس میں ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی آبویسلی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو وہ آج کل ہماری پالیسی یہ ہے کہ کوئی بھی اکوپمنٹ اگر ہم لیتے ہیں تو 5 سال کی تو ہم اپ فرنٹ وارنٹی لیتے ہیں کہ جو اکوپمنٹ سیل کر رہا ہے اس نے 5 سال تک اس کو مینٹین کرنا ہے. اور اس کو ڈیمیجز پڑیں گے، اس کو اپ ٹائم اس نے رکھنا ہے. اگر اس کا اپ ٹائم 95% نہیں ہے تو جتنا اس کا اپ ٹائم کم ہوتا جائے گا اتنی اس کی وارنٹی بڑھتی جائے گی. اور اب ہم جو ایک نئی پالیسی لے کے آیا ہے ڈپارٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ ہم اگلے 5 سال کا سروس کانٹریکٹ بھی اسی وقت کر رہے ہیں جس وقت ہم اکوپمنٹ لے رہے ہیں. اور پھر سرٹن کنڈیشنز بھی لگائیں گے. ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں نا، ایوریج ایک اکوپمنٹ کی لائف 10 سال ہے. تو آپ پورے 10 سال کا انتظام پہلے دن کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 5 سال تک آپ مینٹین کریں گے اور اگلے 5 سال کا سروس کانٹریکٹ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کر لیں. اور آپ اس لیے ان کمپنیز کو آپ جتنا بھی، جہاں تک ٹریننگ کا تعلق ہے، دیکھیں اکثر جو میجر اکوپمنٹ ہے نا اس میں ہم ٹریننگ کو انکلوڈ کر دیتے ہیں. جیسے اگر میں نے اینجیوگرافی مشین لی ہے نا تو میں نے یہ میک شور کیا ہے کہ میرا ایک بایو میڈیکل انجینئر اور ایک ڈاکٹر جہاں وہ مشین بنتی ہے وہاں جائے گا اور وہاں پہ آن سائٹ ٹریننگ کر کے آئے گا. اور اس ٹریننگ کو آپ نے اس کا کمپوننٹ بنا دیا، اس پرچیز کا کمپوننٹ بنا دیا اور کمپیل کیا اس کمپنی کو کہ آپ یہ کام ساتھ ہی کریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو فرسٹ ہینڈ آبویسلی نالج اور ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس مل جاتا ہے. اور پھر جب مینٹیننس کی بات ہوتی ہے تو ٹائم ٹو ٹائم ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کمپنی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آ کے آپ کے کچھ کویشچنز ہیں یا ان کو انہوں نے آنسر کرنا ہے یا اس کو مینٹین کرنے میں پرابلم ہونی ہے تو اس کو ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ ایڈیکویٹلی رن ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر ہم پیرامیڈیکل سٹاف کے حوالے سے بات کریں، ان کی ٹریننگز کے حوالے سے بات کریں، جیسے نارملی اگر ہم بڑے ہیں تو بڑے لوگ یا بڑے بچے تو ہیں وہ بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ دل میں درد ہے، بازو میں درد ہے یا جلن ہے یا کوئی بھی ایشو ہے. لیکن یہ چھوٹے سے معصوم بچے ہوتے ہیں، اپنی حالت بھی نہیں بتا سکتے، زیادہ سے زیادہ رو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے، ان کی چیزوں کو کس طرح سے سمجھا جائے، کس طرح سے بیہیو کیا جائے؟ کیونکہ نارملی یہ ایشو بھی رہتا ہے کہ گورنمنٹ ہسپتال میں جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، کیونکہ وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کا بیہیویئر تھوڑا سا اسٹرینج ہوتا ہے. تو یہاں پہ کس طرح سے اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے کہ والدین اور ساتھ ان کے بچے جو ہیں ان کو پراپر جو ہے اٹینڈ کیا جائے؟ دیکھیے آپ نے نا بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں دس واز دا بیسٹ کویشچن جس کو ہم نے ایڈریس کیا. کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جو مرضی مریض کے لیے کر رہے ہیں، بچے کے والدین ہیں، اس کی ماں ہے جس کو آپ نے مطمئن کرنا ہے، اور ایک بچہ ہے جس کو آپ نے، اسی لیے ایک پیڈیٹریشن میں یا چائلڈ اسپیشلسٹ میں اور بڑوں کے ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے. آپ کو پیڈیٹریشن جنرلی ہمبل نظر آئیں گے، تھوڑے آپ کو پولائٹ نظر آئیں گے کیونکہ دے ڈیل ود چلڈرن. تو آپ جب بچے سے ڈیل کر رہا ہے، جو اس کی ماں سے ڈیل کر رہا ہے، اس کا سوچنے کا، بات کرنے کا انداز فرق ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی پیڈیاٹرک نرسنگ کی بات کی کہ جی آپ کو اس کے لیے جو نرسنگ بھی چاہیے وہ اسپیشلائز چاہیے. کیونکہ وہ نرس جس نے جو ایک 60 سال کے بندے کو ڈیل کر رہی ہے اور ایک 60 دن کے بچے کو ڈیل کر رہی ہے، 60 سال کا تو بتا سکتا ہے نا، وہ 60 دن والا بتا نہیں سکتا. اگرچہ اس کی ماں کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، اس کو کہاں درد ہو رہا ہے. لیکن نرس کو بھی اس لیول پہ آنا پڑتا ہے جہاں پہ وہ بھی یہ پک کر سکے کہ بچے کی پرابلم کیا ہے. تو ایک ڈیفینیٹلی ایک آپ کہہ لیں کہ نرسنگ ایجوکیشن از پارٹ، ہماری یونیورسٹی کا بھی پارٹ ہے اور ہماری ٹریننگ کا بھی پارٹ ہے. اس میں ظاہر ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ کمپلینٹس نہیں آتی، اس پہ کمپلینٹس آتی ہیں. بعض دفعہ رویوں کے مسئلے بھی ہوتے ہیں
اور ظاہر ہے ایک تو ہیومن کانٹیکسٹ اس میں آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک ہماری ٹریننگ کا حصہ ضرور ہے. ہم ہر وقت اس چیز کو ہائی لائٹ ضرور کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو آپ کا رویہ ہے جو کہ آپ ماں باپ کے ساتھ رکھیں گے. ہم نے یہاں پہ اسپیشل سرائے بھی بنائی ہوئی ہے. جو ہمارے پیرنٹس آتے ہیں تو ماں تو اندر بچے کے ساتھ رہ سکتی ہے، باپ تو رہ نہیں سکتا، تو ان کے لیے ہم نے ایک 200+ کا ایک اسپیشل سرائے بنایا ہوا ہے جس کا بالکل نومینل سا چارج ہے. آپ صرف وہ بھی چارج اس لیے آپ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون آیا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی لینا، پورا گاؤں اور رشتہ دار سب بھی آ جاتے ہیں. تو وہ آپ نے ایک رکھا ہوا ہے تو ہم نے ان کو اکاموڈیٹ میں نے پہلی بار سنا ہے کہ اس طرح کا سسٹم. جی ہمارے پاس سرائے ہے، آپ اس کو پیرنٹس ان کہہ سکتے ہیں یا سرائے کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ 2 ٹائم کا کھانا بھی ہم دیتے ہیں. ہماری ایک NGO ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے فرینڈز آف چلڈرن کے نام سے، جو کہ ان کو 2 وقت کا کھانا بھی دیتی ہے، ناشتہ بھی دیتی ہے ان پیرنٹس کو، کھانا بھی دیتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس بچے افغانستان سے آتے ہیں، KPK سے آتے ہیں، فاٹا سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، کشمیر سے آتے ہیں. اب وہ بیچاروں کے پاس تو ان بیچاروں کے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے نا. تو آپ نے کچھ تھوڑی بہت ایفرٹ ویسے بھی کی ہوئی ہے کہ اگر آپ ہمارا ان پیشنٹ دیکھیں گے تو اس کے سامنے جو ہماری پارکنگ تھی، ہم نے پارکنگ کو بھی پیرنٹس ان میں کنورٹ کر دیا، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بیچارے والدین کہاں جائیں گے، تو ان کو کہیں بیٹھنے کی جگہ، تو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے اور سونے کی جگہ جو ہے وہ سرائے میں موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے اینڈ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ بچوں میں غذائی کمی جو ہے، وہ کوتاہی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح سے فوڈ دیتے نہیں ہیں. وہ بازار سے کوئی چپس لے آئے، نوڈلز لے آئے، کوئی کینڈیز لے آئے، جس سے وہ پھر کولڈ ڈرنکس پی لی. مطلب اپنے بچے جو ہیں اس طرح سے ہم غذائی طاقت نہیں ان کو دیتے، جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات اور بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم ایک دل کے مرض کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑی انفارمیشن دی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی جراثیم کی چیز یا کوئی ایسی گندی چیز بھی بچہ باہر سے کھا لیتا ہے تو اس سے دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک یہ بڑا سیریس ایشو ہے. تو پروگرام کے اینڈ میں والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کی میڈیسن یا کوئی بھی علاج جو ہے وہ ایک ٹائم تک ہو سکتا ہے، لیکن پراپر جو بچہ یا ایک انسان صحت یاب ہوتا ہے وہ اس کا فوڈ جو ہے اور اس کی روٹین جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے والدین کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم میسج ہوگا. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ تمام ماؤں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائیں. دیکھیں بریسٹ فیڈنگ جتنا بھی ہم جو مرضی کہہ لیں دے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور انسان کے علاوہ کوئی اور میمل نہیں ہے جس کے بچے کسی اور کے دودھ پہ پلتے ہوں. ہر میمل کے بچے اس کے اپنے دودھ پہ پلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات کہ جی میرا دودھ نہیں آ رہا، میرا دودھ کم ہے، یہ تمام چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں اگر آپ پراپرلی کسی میڈیکل کنسلٹیشن یا نرسنگ کنسلٹیشن میں جائیں. تو پہلے 6 مہینے ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کریں، کسی اور خوراک کی ضرورت نہیں ہے بچے کو پہلے 6 مہینے. لیکن جب 6 مہینے سے اس کی خوراک شروع ہوتی ہے تو ماں کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم ماں کو تعلیم نہیں دیں گے، اس کو تربیت نہیں دیں گے، تو پھر وہ ایسی چیزیں دے گی بچے کو جو کہ اس کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. تو ایک بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ بچے میں 6 مہینے کی عمر سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ گمکس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یا ایڈورٹیزمنٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسک چیزیں ہیں کہ آپ بچے کو دہی دیں، اس کو کیلا دیں، اس کو کسٹرڈ دیں، اس کو جو گھر میں آپ بنا کے چیزیں دیتی ہیں وہ دیں گے. دیکھیں ایک جو آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے نا، وہ تھوڑے سے بڑے بچوں کے ریلیونس سے ہے. یہ جو فاسٹ فوڈ کا کانٹیکسٹ ہے، نوڈلز بنا لیں، ایسی چیزیں کر لیں، 2-3 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ یہ چیزیں کھا رہے ہیں. تو اس میں میری پیرنٹ سے ریکویسٹ ہوگی خدا کے لیے اس میں سے جتنا آپ بچے کو دیکھیں، روکنا ٹوٹل روکنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس چیز کو ہفتے میں 1 دفعہ کر دیں، 15 دن میں 1 دفعہ کر دیں، 10 دن میں 1 دفعہ کر دیں، لیکن بچے کو صحت مند خوراک دیں. اور وہ صحت مند خوراک بیلنس ڈائٹ ہے جس میں فروٹ لازمی ہے، دودھ لازمی ہے، دہی لازمی ہے، اس میں کوئی پروٹین انٹیک بھی ضروری ہے نا، جیسے آپ کا چکن ہے، مٹن ہے. ایک اور کانسیپٹ بھی ہے بیف کے بارے میں. لوگوں کا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ چونکہ ہم بہت زیادہ عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے اور وہ ایک نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، بیف سب سے بہتر میٹ ہے. تو اگر آپ اور اس میں افورڈیبلٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس میں آئرن بھی میکسیمم ہوتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو بیف دیں، مٹن دیں، چکن دیں، اور باقی جو آپ کی نارمل خوراک ہے وہ تو آپ گھر میں بنائیں گے نا. لیکن ایک چیز جس سے موٹاپا آتا ہے وہ آپ کا میٹھا ہے. تو بچے کو بالکل سویٹ ٹوتھ نہ بنائیں، کیونکہ آپ جتنا اس کو میٹھا دیں گے اتنا اس کو میٹھا کھانے کی عادت پڑے گی، اور پھر یہ بچے موٹے بھی ہوں گے، ان کی صحت مند بھی، دانتوں کے مسائل ہوں گے، سب چیزیں اس کے ساتھ آئیں گی.
بہت شکریہ جی ناظرین. اس وقت جو والدین دیکھ رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے میسیج دیا کہ بچوں کو بڑا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بس بچے بڑے ہو جائیں, جس طرح سے پل رہے ہیں پلتے جائیں. بچوں کو ایک پرفیکٹ اور پراپر جو ہے وہ خوراک دیں. بچوں کو ہم نارملی پیسے 50 روپے یا 100 روپے آج کل دے دیتے ہیں کہ جاؤ باہر سے جا کے چیز کھا لو یا کینٹین سے کھا لو. تو بچوں کو پراپر ڈائٹ دیں, فوڈ دیں, دودھ دیں, دہی دیں. یہ فزی ڈرنکس یا نوڈلز جو ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں بچوں کو مبتلا کرتی ہیں. اور ایک بڑی نالجیبل بات جو پہلے مجھے بھی آنیسٹلی نہیں پتا تھا اور بہت سے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا, کہ ایک گلا خراب ہونے کی وجہ سے, اور کوئی بھی ہم کینڈی یا ایسی چیز جراثیم والی کھا لیں, پانی پی لیں, جس سے گلا خراب ہونے کی وجہ سے دل کا مرض تک بچے میں جو ہے وہ بچہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں, اس طرح کے جو مسائل ہیں, ان کو اوائڈ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بچے کو پراپر جو ہے وہ خوراک دیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.